گلے ملو لبوں پہ بات دلوں میں نفرت فریبیاں آ رہے بتاؤ جس کو وہ آ گیا تو کہاں رہے گلے ملو اللهم صل على محمد وآل محمد. چاند تارے ذرہ ذرہ کہ کشاں تیرے لیے چاند تارے ذرہ ذرہ کہ کشاں تیرے لیے یہ زمین و آسمان کیا کل جہاں تیرے لیے چاند تارے ذرہ ذرہ راز یہ بھی کھل گیا تیرا رجب کی شام کو نام سے رب کے بنا کھائے مقام تیرے لیے چاند تارے ذرہ ذرہ درود پڑھیں حضرت محمد اللهم صل على ہم نواسے کہاں میں کہتا ہم نواسے کہاں میں کہتا کل کے مشکل کشا سے کہتا کل کے مشکل کشا کہتا دور ہو جا نظر سے اے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا سبحان اللہ. ہم نواسے
درود پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا جو تذکرہ میں نے امام تو کیا جو تذکرہ میں نے امام تو اتر کے گیا چہرہ غلام سا تو کیا جو لگا کہ نعرے حیدر حلال سار کو حرام کر دیا جینا حرام تو کیا جو اللهم صل على محمد وآل محمد. کربلا والوں کا غم دل میں بسارا کربلا والوں کا غم دل میں بسارا ساری
बाइबल से कफन हमने मंगाया दुरूद पढ़े सुन्नत मोहम्मद वाले करबला वालों का गम दिल में बसा सोचते हो कि ये
उतरता है कलम उल्फते आले मोहम्मद में उभरता है कलम एहसास के हाथों में संवरता है कलम निधते हैं दरो सफदर में निखरता है कलम सर कटाता है कलम अपना सफर से दिल में बातिल के उतरता बातिल के उतरता है नजर से एहसास समझते हैं नज़ाकत इसकी बिदअत आले मोहम्मद है इबादत इसकी दोनों आलम में है मशहूर अदालत इसकी दो ज़बां हो के नहीं दो लियादत इसकी दो ज़बां हो के नहीं दो लियादत इसकी सर को किरदार पे जिस वक्त झुका देता है उनमें जिसने खराबी हो बता सुभान अल्लाह, वाह वाह। उनमें जिसके खराबी हो बता देता है लगे जुल्म को तहरीर से काटा इसने हर जमाने में सितमगर को है डांटा इसने हर पूरे पेड़ की शाखों को है काटा इसने उल्फते आले मोहम्मद को है बांटा इसने उल्फते आले मोहम्मद को है बांटा इसने जब भी मुस्तर पे कलम पे सफर चढ़ता है सर को हम करता है और नाते अली पढ़ता है सर को हम करता है और नाते अली पढ़ता है सर को हम करता है और नाते अली पढ़ता है अपने अल्फाज की जब चल के हवा देता है खाक को शाहों की शाही में मिला देता है शाही नफरत के सरों से ये गिरा देता है उसकी आग को पल भर में बुझा देता है उसकी आग को पल भर में बुझा देता है सहने बातिल को हर एक बार झिंझोड़ा इसने इसकी सत पर जो चढ़ा मार के छोड़ा इसने इसकी सत पर जो चढ़ा मार के छोड़ा इसने अल्लाह पैगंबर के दुलारे लिखे इसने ईमान की कसरत के मनारे लिखे सहारों के लिए इसने सहारे लिखे इंतहा हो गए कुरान के पारे लिखे इंतहा हो गए कुरान के पारे
वही पढ़ता है कलम का लेखा, हम हर वक्त में आता है कलम का लेखा, साथ इंसान के जाता है कलम का लेखा, साथ इंसान के जाता है कलम का लेखा, रूह के साथ है तहरीर वतन की, सूरा साथ इंसान के जाते हैं कफन की, सूरा साथ इंसान के जाते हैं कफन की, सूरा जिस वक्त उतरता है कलाम।
बदर को सदके हुए जाने मेरे अम्मा उसी पर चलने में उसी के लिए तड़पे अली असगर पाक से पाकिर से पास बुला कर इस रात को हम तुमसे जुदा है दिल में इस रात को हम तुमसे जुदा होते हैं दिल पर तुमसे नबी अहमद ऐसी चाहतो सौ हर बात तुम्हें और तुम्हें अल्लाह को सौंपा हर बात तुम्हें और तुम्हें अल्लाह को सौंपा सुन लो ये वसीयत मेरी है आँखों के तारे आगे को मेरे प्यार से रखना मेरे प्यारे बाईस सालों में ये रहा आसाक हमारे इसको न कभी भूल के मुझे इसको न कभी भूल के समझे कोई बारे अफसोस के हैवानों पर जिसके ये कलाम है उस पे करे अख्तार पर गुर्रो के सितम थे उस पे करो अखलाक अख्तार पर गुर्रो के सितम थे किसा वजू के लिए मुसल्ले ले पे जब आए किसा वजू करके मुसल्ले पे जब आए करके से बदन कांप गया सज्जादे पर सज्जाद पसीने हिल हिल गया कर तू जो लबे पाक हिल हिल गया कर तू जो लबे आवाज़ ये आके तेरे चाहे कर को बला के ताकत आते हैं मेरे से आते हैं मेरे जब आगे तेरे बस को हाज़रीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जिंदाबाद। हज़रात बेहतरीन सुरमर शेखानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। मोहतरम मुकर्रम जनाब फराज हैदर साहब और जनाब रियाज हैदर साहब इनकी सेहत और सलामती की बका के लिए हज़रत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बुलंदतरीन सलावत हैं। चार नशर मुझे पेश करना है, बतौर खास समाप्त करिएगा। जो लोग नमाजों से बरतते रहे गफलत, जो लोग मोहतरम मुकर्रम आली जनाब मौलाना कर्राम हुसैन साहब से गुजारिश है मुआयन अब्दुल्लाह की निशानी फरमाएं, इस्तकबालिया सलावत इनायत करें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। محمد ایک مرتبہ
اشکے ازا پہنچی جو ماتمدار تک نعمت اشکے ازا پہنچی جو ماتمدار تک چومنے آنکھوں آئے احمد مختار تک نعمت اشکے ازا پہنچی جو ماتمدار تک چومنے آنکھوں کو آئے احمد مختار تک کہ دست عابد کیوں بھلا جائے کسی تلوار تک دل ہلا سکتی ہے جب زنجیر کی جھنکار تک نعمت اشکے ازا پہنچی جو ماتمدار تک چومنے آنکھوں کو آئے احمد مختار تک دست عابد کیوں بھلا جائے کسی تلوار تک دل ہلا سکتی ہے جب زنجیر کی جھنکار تک کہ کیسے تھے کیسے اصحاب نبی تھے چھوڑ کر بھاگے تھے جو چھوڑ کر بھاگا نہیں شبیر کا رہوار تھا ایسا صحاب نبی تھے چھوڑ کر بھاگے تھے جو چھوڑ کر بھاگا نہیں شبیر کا رہوار تک نعمت اشکے ازا پہنچی جو ماتمدار تک چومنے آنکھوں کو آئے احمد مختار تک دست عابد کیوں بھلا جائے کسی تلوار تک دل ہلا سکتی ہے جب زنجیر کی جھنکار تک کہ جنگ خیبر میں علم کے وہ بھی دعوے دار تھے جو اٹھا پائے نہ اپنی ڈھال اور تلوار تک جنگ خیبر میں علم کے وہ بھی دعوے دار تھے جو اٹھا پائے نہ اپنی ڈھال اور تلوار تک کہ جب تلک شبیر کی خدمت میں بدھت نہ ہو نہیں سکتا ہے کوئی شاعر و نثار تک کہ میرا بھی پہلے سے بتا ہے ہوگا نام سوچ کر یہ شاعری کرنے لگا کرار تک صلوات محمد علیہ کہ برسر منبر خطیبوں کی خطابت ایک ہے زیر منبر سننے والوں کی سماعت ایک ہے حیدر کی پڑھ لو یا کلام کبریا دونوں ہیں قرآن دونوں کی تلاوت ایک ہے برسر منبر خطیبوں کی خطابت ایک ہے زیر منبر سننے والوں کی سماعت ایک ہے منطبق حیدر کی پڑھ لو یا کلام کبریا دونوں ہیں قرآن دونوں کی تلاوت ایک ہے کہ ثانی زہرا لقب ہے زینب دلگیر کا صورت بنت نبی حیدر کی زینت ایک ہے کہ شام کے دربار میں زینب نے ثابت کر دیا باپ بیٹی کی فضاحت اور بلاغت ایک ہے شام کے دربار میں زینب نے ثابت کر دیا باپ بیٹی کی فضاحت اور بلاغت ایک ہے برسر منبر خطیبوں کی خطابت ایک ہے زیر منبر سننے والوں کی سماعت ایک ہے منطبق حیدر کی پڑھ لو یا کلام کبریا دونوں ہیں قرآن دونوں کی تلاوت ایک ہے ثانی زہرا لقب ہے زینب دلگیر کا صورت بنت نبی حیدر کی زینت ایک ہے شام کے دربار میں زینب نے ثابت کر دیا باپ بیٹی کی فضاحت اور بلاغت ایک ہے کہ او خراسان و نجف یا شام رو کربلا ہر جگہ حاکم علی لیکن حکومت او خراسان و نجف یا شام رو کربلا او خراسان و نجف یا شام رو کربلا ہر جگہ حاکم علی لیکن حکومت ایک ہے کہ قاسموں عباس و اکبر ہو کے اصغر دشت میں قاسموں عباس و اکبر ہو کے اصغر دشت میں یوں تو ہے عمر الگ پر سب کی حیرت ایک ہے قاسموں عباس و اکبر ہو کے اصغر دشت میں یوں تو ہے عمر الگ پر سب کی حیرت ایک ہے کہ اللہ اللہ انتہا دے ناصران کربلا دیکھنے میں ہے بہتر عزم ہمت ایک ہے ایک صلوات میں محمد علیہ سلامت رہیں زندہ باد صاحب آپ کے سامنے بہترین کر رہے تھے کیا شعر کہے ہمیں سلامت رہیں آپ سب کی بقا کے لیے حضرت محمد اور آل محمد پر بلند ترین سلوات انتہائی گزارش کرتا ہوں محترم محترم جناب شوذب عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں ان کے بھی استقبال میں بآواز بلند سلوات عنایت کریں آپ حضرات آج میدان حسین ابن علی کا
جو بھی منظور ہو انشاءاللہ محمود سماعت کیجیے گا کہ آج میدان حسین ابن علی غیظ میں ہے، فاطمہ غیظ میں ہے، حقب علی غیظ میں ہے، ایسا لگتا ہے 1.25 لاکھ نبی غیظ میں ہے، 7 شبیر کے جتنے ہیں سبھی غیظ میں ہیں، اپنی تلوار سے بازی پلٹ دے گا حسین، آج میدان کو جہنم میں الٹ دے گا حسین، فیصلہ خون میں مولا کی لڑائی ہوگی، خون میں تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی، موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی، ایسے میدان میں ہر ایک سب کی صفائی ہوگی، موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی، ایسے میدان میں ہر ایک سب کی صفائی ہوگی، ارے دیں گے کوفے میں خبر بھاگ کے جانے والے، بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہیں آنے والے، ابھی کھل جائے گا شبیر اکیلا کیا ہے، فاطمی شیر کے آگے یہ درندے کیا ہیں، سامنے قامت توحید کے بولے کیا ہیں، شان کے سورما اپنے کو سمجھتے کیا ہیں، ارے ہوگا اس شان سے حملہ اسد غالب کا، کلمہ پڑھ پڑھ کے مرے گے یہ ابو طالب کا، ہو گئی جنگ پامالا خدا کی قدرت، غیظ کو دے کے جگہ ہٹ گئی پیچھے رحمت، پیار سے بات کی لیکن نہیں سمجھی امت، 6 مہینے سے بہت شور تھا دائر دائر، ارے دیر کچھ دیر میں جب ابن علی کھولے گا کوئی بیعت تو کجا بے بھی نہیں بولے گا، ایک کچھ دیر میں جب ابن علی کھولے گا کوئی بیعت تو کجا بے بھی نہیں بولے گا، افراتفری کی وہ بھگدڑ کی وہ ہلچل توبہ، افراتفری کی وہ بھگدڑ کی وہ ہلچل توبہ، خون سے دشت میں ایسے بنی دلدل توبہ، اپنے حالات کا خود کرتا تھا منتل توبہ، کہہ رہا تھا ملک الموت مسلسل توبہ، کہہ رہا تھا ملک الموت مسلسل توبہ، کہہ رہا تھا ملک الموت مسلسل توبہ، اے خود کو گرتے ہوئے ہر بار سنبھالا اس نے، خود کو گرتے ہوئے ہر بار سنبھالا اس نے، سر بچاتے ہوئے روحوں کو نکالا اس نے، سر بچاتے ہوئے روحوں کو نکالا اس نے، صلوات پڑھیے سلامت رہیں زندہ باد۔ حضرات شوزب عباس صاحب آپ کے سامنے بہترین کلام پیش کر رہے تھے، آپ سب ان کی صحت و سلامتی کی بقا کے لیے حضرت محمد اور آل محمد پر بلند ترین صلوات بیان کریں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، بہترین خطیب اہل بیت فخر الذاکرین ذاکران آل محمد آفتاب خطابت مجدد الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا علی عباس صاحب سے زیر منبر موڑ اپنے بیان سے نوازیں۔ آپ سب حضرات ایک بلندی نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری، صلوات عنایت کریں بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ کے مرتبہ خاص تلاوت کرتا تھا اور تمام محبوب نصیر حسین بشیر حسین علمائی بیگم بنت راضی حسن شمالہ فقیر بنت سمیر حسین
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قادر النبيين اسمه طه وياسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره ورفيعه وخليفته علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد محمد خالق كل خالق مطلوب كل خالق مظهر العجائب بار والد شفاء شفاء قاتل مرحب انتر مصداق حدیث محمد لا أعطي الله راية غدا رجلا غير فرار وثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مجالس کی پہلی یہ عبادتوں کا ایک قافلہ میرے لیے شرف کی بات ہے بڑے بڑے خطیب عالی جناب مولانا کرار حسین صاحب اور صاحب اور رحمت صاحب آئے شکریہ اللہ کرے محمد والے کرنا ہے اس سے پہلے دو چار باتیں جوانوں سے مخاطب ہونا ہے دیکھیے یہ فرش اعضا طاہر لوگوں کا ہے یہ اور خاص کر یہ خمسہ مجالس عنوان کیا ہے بتائیے کیا عنوان کیا ہے امام زین العابدین علی بن الحسین سید سجاد زین العابدین یعنی عابدین کی زینت ایسے کوئی بنتا ہے کوئی زینت کربلا سے شام تک کا کتنا سفر تھا اٹھائیے کوئی تاریخ کسی تاریخ میں رقم ہو کہ نماز کے وقت قبلہ رحمت صاحب فوج یزید نے کہا ہو کہ پانی لیجئے وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے وضو کر لیجئے کسی نے وضو کی اجازت دی ہو ہتکڑی بیڑی میں گرفتار ہتکڑی بیڑیوں میں گرفتار کسی ایک مورخ نے لکھا ہو چھوٹے سے چھوٹے کہ سید سجاد کی کوئی نماز قضا ہو کوئی نماز قضا ہو نہ یہ ملتا کہ وضو کے لیے آزاد کیا ہو نماز کے لیے آزاد کیا ہو نہ یہ لکھا کہ وضو کے لیے پانی دیا ہو اور نہ یہ لکھ سکے کہ سید سجاد کی کوئی نماز قضا ہو ابھی بھی نہیں سکے یہ اس کا عنوان زین العابدین جوانوں سمجھیے گا
طہارت ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. ارے جو عسکری بیڑیوں میں گرفتار ہونے کے بعد بھی نماز نہ قضا کرے, نماز نہ چھوڑے, اسے زین العابدین کہتے ہیں. بھئی یہ ہے پیمانہ ان تک پہنچنے والوں کے لیے, یہ ہے مقابل راہ, یہ ہے ایک آئیڈیل. مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں, ہم نے تمہیں راہ حل دے دیا ہے, ہم نے مشعل راہ دے دی ہے. اگر ہم تک پہنچنا ہے تو بغیر نماز پڑھے پہنچ نہیں سکتے. باوجود ہو کے بیٹھا اگر احمد صاحب ایک بڑا بہت دن سے کربلا سن رہے ہیں. کربلا کب سے سن رہے ہیں, بچپن سے سن رہے ہیں. ایک دن میں کتنی مجلس سے سن لیتے ہیں, لیکن ادھر مجلس سے اٹھے اور سڑکوں پہ گئے, مجلس کا اثر اللہ خانے میں چھوڑ جائے. مجلس گھر تک جا نہیں رہی, مجلس دل تک پہنچ نہیں رہی. کیوں نہیں پہنچ رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر طہارت کے ساتھ بیٹھو گے, نیت کرو گے, میں گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کے لیے نیت کرو گے, میں مجلس سید الشہداء کے لیے وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ, تو ہر لفظ ذہن میں آئے گا بھی, دل میں سمائے گا بھی. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, صرف وجہ یہ ہے کہ حسین طاہر لوگوں کی سمجھ نہیں آتا ہے, نجس لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. سبحان اللہ, کاش اگر ہم ہوتے تو جان دے دیتے, قربان ہو جاتے. ہم ہوتے تو سینے پہ لیتا کھا لیتے, ہم ہوتے تو تلواروں کے نیچے گردنے رکھ دیتے. یہ کہتے ہیں نا, ہوتے تو کرتے نہیں, آگے بڑھتے کہ نہیں. امام حسین علیہ السلام کے وقت آپ ہو تو امام کے لشکر میں ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے بولیے گا, اچھا مجھے آواز کم آ رہی ہے تو آپ ذرا آگے بڑھ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے. دیکھیے یہ آپ کے اوپر ظلم نہیں ہے, یہ جو ممبر پہ خطیب بیٹھ کے آگے بلاتے ہیں, خداجی پسند یہ اپنی وجہ سے نہیں بلاتے, یہ سنت پہ عمل کرتے ہیں. یہ آگے بلانا سنت رسول ہے. بھائی یہ رسول کے ممبر سے رسول کی سنت نہ بیان کی جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ صلوات علی محمد گرمی کے وقت سے آپ پیچھے نہ بیٹھیے, اللہ نے صبح بارش برساتی کی پانی برسا دیا تاکہ مومنین کو گرمی نہ لگے. صلوات علی محمد. کیا کرتے سینے پہ لیتا کھاتے ہیں, تلواروں کیا کیا جب سینہ کا شاید اسی لیے حسین نے اذان صبح اذان فجر جناب علی اکبر سے دلائی, جناب علی اکبر سے اذان فجر دلائی. اور اس کا بھی ایک فلسفہ ہے, یہ بھی کیوں اذان فجر دلائی, کس لیے؟ اس لیے اذان فجر کے لیے ہی بھیجا, ورنہ مولا
اذان مغرب کے لیے بھی بھیج دیتے، اذان قرآن کے لیے بھی بھیج دیتے، لیکن اذان فجر کو ہی جناب علی اکبر کو معین کیوں کیا؟ ابو سمامہ تھے، ابو سمامہ اذان دے رہے تھے، بھائی مغرب میں آپ بلا لیتے مغرب کی اذان کے لیے جناب علی اکبر کو، لیکن نہیں بلایا، ظہر کی اذان کے لیے بلا لیتے لیکن نہیں بلایا تو فجر کی اذان کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ سمجھئے گا حسین کو، حسین سمجھئے، خبروں کی طرح نہ سنیے، مجلس سے سمجھنے کے لیے آئیے، یہ عزاخانے ہیں، یہ درسگاہ ہیں، یہ نیوز چینل نہیں ہے، یہ نیوز سن لی اور چھوڑ دیا، سمجھئے گا، کیونکہ سمجھنا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ حسین کے مشن کو آپ باہر تک پہنچائیں۔ کربلا آپ لوگوں کو سمجھا سکے، اسی لیے آپ کو درسگاہ میں بلایا ہے۔ بھیا انجینئر وہی بنتا ہے جو اسکول میں جاتا ہے، ٹیچر وہی بنتا ہے جو قانون ادب طے کرتا ہے۔ آپ کو فاطمہ نے بلایا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، خبروں کی طرح نہ سنیے گا، مجلسوں کو سمجھیے۔ کیوں امام حسین سید الشہداء نے جناب علی اکبر کو ہی صبح کی اذان کے لیے معین کیا؟ کیوں ظہر کے لیے نہیں کیا؟ کیوں مغرب کے لیے نہیں کیا؟ اذان فجر کے لیے ہی کیوں کیا؟ یہ سوال آپ اپنے دامن میں محفوظ رکھیں۔ اس سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام، صلوات تو پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے مولا سے پوچھا گیا، مولا بعد کربلا جب قید خانے سے لیا ہو کے گئے نا مدینے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا اے علی بن حسین یہ بتائیے کہ کربلا میں آپ کے بابا بچانے کیا گئے تھے؟ اگر بات پہنچ گئی تو اذان جناب علی اکبر کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کیوں فجر کے لیے ہی امام حسین سید الشہداء نے معین کیا ہے جناب علی اکبر کو، کیوں مغرب کے لیے معین نہیں کیا؟ اور فجر کے لیے معین کر کے فجر کی اذان دلا کر جنگ سے پہلے جیت کا اعلان کیا، جنگ سے پہلے جیت کا اعلان کیا کہ ہم جیت گئے تم ہار گئے۔ آیا آنے کے بعد کہتا تھوڑا یہ بتائیے کہ کربلا میں آپ کے بابا کیا بچانے گئے تھے؟ نماز مولانا نماز ادھر بھی تھی، روزہ کا روزہ تو وہ بھی رکھتے تھے، حج کا حج تو وہ بھی کر کے آ رہے تھے، قرآن کا 400 قاری قرآن موجود تھے، توجہ دیجیے گا خدا کی قسم، 400 قاری قرآن موجود تھے۔ پھر سید الشہداء بچانے کیا گئے؟ نماز بچانے گئے تو نماز ادھر بھی ادھر بھی، اذان ادھر بھی ادھر بھی۔ کیا بچانے کے لیے آپ کے بابا گئے؟ جانے قربان اس جملے پر مولا نے سر اٹھایا کہ کیا سوال ہے؟ میرے بابا کربلا میں کیا بچانے گئے؟ تو سن اور قیامت تک یاد رکھ، قیامت تک یاد رکھ، اور لوگوں تک یہ بات پہنچا کہ میرے بابا کا مقصد کربلا میں جانے کا صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب بچانا تھا۔ کیا سمجھے نہیں؟ خدا کی قسم بولیے گا، کیا ولایت علی ابن ابی طالب بچانا تھا؟ ولایت علی ابن ابی طالب بچانا مقصد تھا، نماز مقصد نہیں تھا۔ اس نماز
کو کیا خطرہ جو حسین تیروں کے سائے میں ادا کر رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کو پہنچانا تھا تیر کون سا پہنچانا تھا؟ جو اللہ نے نازل کیا، رسول نے پہنچایا. رسول نے پہنچا، یہی اعلان کرنے کے لیے حسین نے جناب علی اکبر سے سبحان کا بیٹا اذان دو، قیامت تک ظہر کی اذان پہ جھگڑا نہیں ہوگا، مغرب کی اذان میں فرق نہیں آئے گا. جھگڑا جو ہوگا تو وہ فجر کی اذان میں ہوگا. سارا زمانہ دیکھ لے، خیری عمل والا کون ہے، نوم والا کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. فیصلہ کر دیا، مقصد بتا دیا، اعلان کر دیا. کون جیتا کون ہارا، کون جیتا کون ہارا. قبول نہیں ہے. دربار میں 7 اذانیں یزید نے دکھائی. 7 اذانیں. اذان دینے والے کا ثواب کتنا تھا؟ اگر ان کا بتا دیا جائے تو مسجد میں سے بڑے ہو جائیں. اتنا ثواب مؤذن کا اتنا ثواب. مجھے بتائیے، کوئی مولوی بتائیے کہ جو 7 اذانیں دینے والے مؤذن تھے، 7 اذانیں دے رہے ہیں، یہ جو مؤذن ہیں ان کا ثواب کچھ کا؟ مولانا ہر کسی کو اذان کا ثواب نہیں ملتا، ہر اذان عزت نہیں دلاتی. بس عزت وہی دلاتی ہے جس میں علی ولی اللہ ہو. سبحان اللہ. اللہ کا مقدر چاہے جیسے سلوات پڑھیں. بات چلے تھی کہ ہم قربان ہو جاتے، جان دے دیتے. ہم اسی لیے امام حسین مدینے سے ہی کم کرتے ہوئے چلے، اسی لیے چنندہ رکھتے. کم محب تو ہو سکتے ہو لیکن ان کے چہرے نہیں ہو سکتے. یا وہ گرملا کا تیر سینے پہ کیسے کھائے جو صبح کی اذان سن کے کمبل نہ ہٹا سکے. آج آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، سلام پڑھیں. یہ چھوٹی سی نصیحت سمجھو. جب بھی فرش اعلیٰ میں آئے باوضو ہو، ایک تو آپ کے وضو کرنے سے عظمت فرش اعلیٰ ہماری نسلوں تک پہنچے گا. اور ایک پیغام یہ جائے گا کہ ہم گھر سے چل رہے ہیں تو عبادت کے لیے چل رہے ہیں، نالیوں پہ کھڑے ہو کر موبائل چلانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ایسا لگا پڑے گا. اسے عظمت فرش اعلیٰ آپ کی نسلوں میں جائے. جب آپ مسلسل وضو کر کے آئیں گے، یہ جو بچے جوان ہوں گے نا، یہ پھر ان جوانوں کی طرح، آج کے جوانوں کی طرح مجلس میں تبرک کے وقت نہیں آئیں گے، ماتم کے وقت نہیں آئیں گے، نوحے کے وقت نہیں آئیں گے، زیارت کے وقت نہیں آئیں گے. یہ مرثیہ بھی سنیں گے، پیشخانی بھی سنیں گے، نظامت بھی سنیں گے، خطابت بھی سنیں گے، نوحہ بھی سنیں گے، زیارت بھی سنیں گے. بھیا نماز یہ نماز ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں مصلی پر. یہ مصلی ہے، یہاں بھی نماز ہوئی تھی کچھ دیر پہلے، مغرب کی نماز
नमाज 3 रकअत की नियत की हो और 2 पढ़ के चला गया हो, तब 2 पढ़ने वाले अगर चला जाए तो मौलाना नमाज नहीं है, सवाब नहीं मिलेगा। अरे अजीब बात है, एक इबादत तो पूरा अंजाम दो, दूसरी को अधूरी छोड़ के चले जाओ। ये देखिए, अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन में मर्ज़ी खानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मर्ज़ी खान को सोचा जा रहा है कि ये अपना पढ़ रहा है, मर्ज़ी खान भी सैयद शोधा का मर्ज़िया करता है, मर्ज़ी खान भी सैयद शोधा का जिक्र करता है, करबला का जिक्र करता है, उनको भी सुना करे। और हमारी औकात क्या है, उन्हें ना सुने। इनके ये तकिया भी ये रटे बड़ा सताएंगे, ये इतना पढ़ेंगे, वो इतना पढ़ेंगे, अभी तो मर्ज़िया हो रहा, हम क्यों जाए, हम गलियों में हैं, हम चौराहों पे खड़े हैं, मर्ज़िये में नहीं आ रहे। अरे हमारी औकात क्या है, जब बारिश में बाशे अज़ाब है, हुसैन की माँ गई, बड़े तो नहीं, सलात पढ़े मोहम्मद मुकम्मल तरीके से जाए। जिस आयत करीमा को कलाम सुबह करार दिया, वो आयत वो है सारे शिया इसके सब कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके तमाम मलाइका, युसल्लूना अलल नबी, सलावत पढ़ रहे हैं किस पर पढ़ रहे हैं? नबी पर। अब बोलिएगा, अब वो ज़माना चला गया, उन्होंने तो ज़बानें कट दी कि अब नहीं कटेंगी। सलावत पढ़ना हमारा इस दौर में जिंदगी गुजारे, खुदा की कसम, जो हमेशा शियत के खिलाफ बोलते थे, शियत के खिलाफ ज़बानें बोलते थे, शियों के खिलाफ चैनलों पे आते थे, खामनेई ने उन सबकी ज़बानें काट दी। जो कल तक कह रहे थे शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर, मैंने देखा उन्हीं के बड़े बड़े कह रहे हैं शिया न होते तो इस्लाम खत्म हो जाता। जरूर दिया करें, इनका नाम है शेर, और शेर हमेशा काटती है, बचाना। सलाम करें मोहम्मद क्या करें सारे फरिश्ते? सबसे पहले अल्लाह, इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, और उसके तमाम मलाइका। ए भाई, पीछे वालों, सलावत पढ़ते हुए तरह आके आ जा। देखिए, मजलिस के अंदर बैठकर कुछ और काम करना है तो ये मजलिस है। सलावत पढ़े मोहम्मद। क्या कर रहे हैं सारे फरिश्ते? सलावत पढ़ रहे हैं, नबी पर पढ़ रहे हैं, आले मोहम्मद पर क्या पढ़ रहे हैं? दुरूद। है कोई फरिश्ता जो कहे कि मैं आले मोहम्मद पर सलावत नहीं पढ़ूंगा और फरिश्ता रह जाए? तवज्जो कीजिए, खुदा की कसम, मैं आ गया अपनी मंजिल पर। है कोई फरिश्ता जो कहते परवरदिगार मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलावत नहीं भेजूंगा और वो फरिश्ता रह जाए? है किसी फरिश्ते की हिम्मत अपने पर जाएगा
محبت محمد و آل محمد تو اللہ اس کی عصمت چھین لے. توجہ کیجیے گا, اگر کوئی فرشتہ ہو کے بھی محمد اور آل محمد سے اظہار محبت نہ کرے تو اس کی عصمت چھین جاتی ہے. تو کسی بے غیرت کی نماز سے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے صلوات, فرشتے بھیج رہے ہیں. کوئی صلوات ہے کیا؟ اچھا سب مل کے پڑھیں. قبلہ رہبر صاحب یہ سب نے صلوات پڑھی. ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. یہی تو ترجمہ ہوا, یہی تو معنی ہوئے, یہی تو مطلب ہوا. آپ نے بھی سب نے صلوات پڑھی تو یہ ایک دعا ہے. آپ دعا کر رہے ہیں پروردگار محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. یہ آپ صلوات پڑھی معنی ہے دعا. فرشتے پڑھ رہے ہیں, فرشتے بھی کہہ رہے ہیں پروردگار محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. کہہ رہے کہ نہیں, ہر لمحہ کہہ رہے ہیں. یہ ہے مسلمون صیغہ مضارعہ, یہ بولا جاتا ہے دو زمانوں کے لیے, پریزنٹ کے لیے, فیوچر کے لیے, حال کے لیے, استقبال کے لیے, موجودہ زمانے کے لیے, آئندہ زمانے کے لیے. اللہ فرق بتا رہا ہے فرشتوں کا, اللہ فرق بتا رہا ہے فرشتوں کا. اللہ بتا رہا ہے یہ ان کی عصمت کب تک ہے, کب تک یہ معصوم ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ بھیجتے ہیں, بھیجتے رہیں گے, صلوات پڑھتے ہیں, صلوات پڑھتے رہیں گے, اعلان محبت کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. محمد و آل محمد سے اعلان محبت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جب تک فرشتے رہیں گے تب تک اعلان محبت کرتے رہیں گے. جس سے محمد و آل محمد سے. اچھا فرشتوں کی خلقت کے بارے میں کیا بتایا کہ جب سے جو فرشتہ پیدا ہوا ہے, خلق ہوا ہے, جو جہاں ہے وہی ہے, جو جس کیفیت میں ہے وہ اسی کیفیت میں ہے, قیامت تک اسی کیفیت میں رہے گا. اگر کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے گا, رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا, قیام میں ہے تو قیام میں رہے گا, قیام میں ہے تو قیام میں رہے گا. رکوع والے کو اجازت نہیں قیام میں آ جائے, قیام والے کو اجازت نہیں رکوع میں چلا جائے, رکوع والے کو اجازت نہیں سجدے میں چلا جائے, سجدے والے کو اجازت نہیں وہ قیام میں آ جائے. نہیں, جہاں خلق ہوا ہے, جس کی پیشانی جہاں رکھی ہے وہی اچھی ہے اور ذکر خدا کر رہا ہے. یہ ہے خلقت ملائکہ, یہ خلقت ملائکہ. بس ایک ہی کام کر رہے ہیں, ذکر خدا کر رہے ہیں. بھائی میں بھی تلاش میں تھا یہ وہ کون سا ذکر ہے جو فرشتے کر رہے ہیں. کتنا اہم ذکر ہے, کتنا اہم ذکر ہے جس کو فرشتے انجام دے رہے ہیں, جس کیفیت میں ہے اسی کیفیت میں انجام دے رہے ہیں. اللہ نے اجازت نہیں دی یہ سر اٹھا لے. جب میں نے یہ آئے تو مجھے معلوم ہوا, جب میں آیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی تو پتا چلا یہ رکوع میں ہے تو صلوات پڑھ رہا ہے, یہ سجدے میں ہے تو صلوات پڑھ رہا ہے, یہ قیام میں ہے تو صلوات پڑھ رہا ہے. میں لفظوں کو پلٹ کے کہوں بھیا یہ قیام میں ہے تو اعلان محبت کر رہا ہے, محمد و آل محمد
اسے تھوڑی سی اجازت دے دیں کہ یہ اٹھ کر رکوع میں آ جائے، یہ اٹھ کر رکوع میں آ جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں دوں گا، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ پروردگار یہ تو بتا اجازت کیوں نہیں دے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، تو میں نے بنایا ہے معصوم اور محمد والے محمد کا ذکر کرنے کے لیے انہیں خلق کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا یہ سجدے سے اٹھنے کے بعد رکوع میں پہنچنے تک اتنے وقت بھی محمد والے محمد کی محبت سے غافل رہے۔ فرشتوں نے پڑھی، معنی کس چیز کے ہے؟ دعا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، فرشتے بھی یہی۔ معنی ہے دعا کے۔ ہدایت پڑھیے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ۔ تو صلوات پڑھنے والا تو پہلے اللہ ہے، بعد میں ملائکہ ہیں، پھر مومنین ہیں، پہلے اللہ۔ جب صلوات کے معنی دعا کے ہیں تو یہ بتائیے تو اللہ بھی پڑھ رہا ہے یا معنی دعا کے ہیں؟ اگر معنی دعا کے ہیں تو قبلہ اللہ اللہ ہے، اللہ نہیں۔ کیوں؟ اگر معنی دعا کے لیے، دعا مجبور کرتا ہے، مختار نہیں کرتا۔ دعا مخلوق کرتی ہے، خالق نہیں کرتا۔ دعا مخلوق کرتی ہے، خالق نہیں کرتا۔ اگر معنی دعا کے تو وہ اپنی وحدانیت کو بچا نہیں سکتا، تو پھر معنی کس چیز کے؟ معنی کیا؟ ایک صلوات پڑھی، اللہ بھی پڑھا ہے، ملائکہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے بڑی سمجھ میں آیا معنی دعا کے ہیں۔ معنی بھی مولانا نے بتایا، اے اللہ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اگر اللہ بھی یہی کہے اے اللہ، تو پھر اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب اللہ سے بھی کوئی بڑا ہے، اور ساری کائنات کہہ رہی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پھر معنی کس چیز کے ہوئے؟ تو بھیا جب مخلوق صلوات پڑھتی ہے تو معنی ہوتے ہیں دعا کے۔ اب میں دیکھوں گا لوگ جتنے مجلس دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور کتنے سننے کے لیے آئے، جب مخلوق صلوات پڑھتی ہے تو معنی ہوتے ہیں دعا کے، اور جب اللہ صلوات پڑھتا ہے تو معنی ہوتے ہیں وعدے کے، معنی ہوتے ہیں وعدے کے۔ اب صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب اللہ نے پڑھی تو معنی ہوئے وعدے کے۔ مطلب کیا ہوا؟ ترجمہ کیا ہوا؟
کیا اللہ کا، جیسا حسین نے ذکر کیا ایسا کسی نے کیا؟ خنجر کے نیچے سر، ذکر خدا، نوکے نیزہ پہ سر، ذکر خدا، ذکر خدا، کلام خدا لب پر، ذکر خدا، یہ جاری ہے۔ خنجر کے نیچے بھی حسین نے ذکر خدا کیا، نوکے سینہ پہ بھی ذکر خدا کیا۔ مشیت نے جھوم کے کہا حسین جب تک تو زمین پہ رہا تو نے مجھے پہچانوایا، جب تک میں باقی رہوں گا تجھے پہچانواتا رہوں گا۔ سلام محمد جب تک خدا رہے گا، یہ ذکر تب تک ہوتا رہے گا جب تک خدا ہوتا رہے گا، جب تک خدا رہے گا، جب تک خدا باقی رہے گا۔ تو خدا کو فنا نہیں، مجلس حسین کو فنا نہیں۔ مجلس حسین کو مٹانے والے اپنی قبروں کے جہنم میں سو گئے۔ مجلسیں آج بھی ہو رہی ہے، کل بھی ہوتی رہے گی۔ مجھے پڑھتے سمیٹ رہا ہوں ان کے ذکر انہیں نکالے۔ ابھی آپ نے صلوات پڑھی، فضائل صلوات لکھا، اس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جو مانتا ہے کہ میرے حقیقی امام ہے وہ بلند تر صلوات پڑھے۔ جب کوئی ہم پر ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، آپ کیوں بات؟ آج ایران کی فتح کا راز کیا ہے؟ کیوں بڑے بڑے ظالم جھک گئے؟ کیوں حکومتیں جھک گئی؟ فرمایا جب کوئی ہم پر ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے ہم اس پر 10 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں۔ صلوات کے معنی بھی بتائے تھے، پھر بتائے تھے معنی کیا؟ اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ اور مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہم پہ ایک مرتبہ بھیجتا ہم اس پر 10 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں۔ تو یعنی آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں اے اللہ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، معصوم کی نہیں مرتبہ کہتے ہیں 10 مرتبہ، آپ دعا کرتے ہیں ایک مرتبہ، وہ کرتے ہیں 10 مرتبہ، ہر معصوم 10 مرتبہ، تو معصوم کتنے؟ 14۔ معصوم کتنے ہیں؟ 14۔ ہر معصوم ایک بار صلوات کے بدلے کتنی بار صلوات بھیجتا ہے؟ 10 مرتبہ۔ یعنی ہم ایک مرتبہ کہتے پروردگار محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، وہ 14 10 مرتبہ کر کے 140 مرتبہ کہتے ہیں پروردگار یہ ہمارا شیعہ ہے، اسے سلامت رکھ، اس پہ رحمت نازل فرما۔ اب جملہ سنیے گا، جاہل ڈاکٹر، جاہل داریدیا ہوں، جاہل تھے وہ سب جو کہہ رہے تھے یہ سوپر ہے، یہ سوپر ہے، ایران کو مٹا دے گا، ایران کو ختم کر دے گا، یہ کہہ کے چلا تھا ہمیں ابراہیم لنکن بھیج رہے ہیں، ہمیں کہہ کے جہاں
اکیلا ہی رکھ، کوئی کیوں نہیں رکھ، آنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ ایران ایران پیچھے نہیں رکھنا، کیوں؟ ایران کو کوئی خوف نہیں، جہاں بم گر رہے ہیں وہی شکر کے سجدے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک، واہ، جہاں بم گر رہے ہیں وہی مصلے بچھ رہے ہیں، وہی نماز ہو رہی ہے۔ اب دیکھ رہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ باقی کیوں نہیں پڑھے؟ کلمہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، 56 بھی پڑھ رہے ہیں کلمہ، اور ایک بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک ملک بھی اسی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ 56 ملک بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ 56 بھی اسی کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اکیلا ایران بھی اسی کعبے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی 30 روزے رکھتے ہیں، یہ بھی 30 روزے رکھتے ہیں، یہ بھی حج کرتے ہیں، یہ بھی حج کرتے ہیں، یہ بھی زکات دیتے ہیں، یہ بھی زکات دیتے ہیں۔ بھئی یہ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ یہ آگے کیوں بڑھے؟ بس فرق اتنا ہی ہے، ان کے پیچھے ہٹنے میں اور ان کے آگے بڑھنے میں۔ 56 پیچھے کیوں ہٹے؟ اکیلا ایران آگے کیوں بڑھا؟ یہی فرق ہے، اکیلا ایران تھا جو 14 کی دعاؤں میں تھا، سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ، جو 14 کی دعاؤں میں تھا۔ بے شک، حقیقت ہے، واہ واہ، 56 شامل ہی نہیں تھے، شامل ان 14 کی دعا میں شامل ہونے کے لیے ایک شرط ہے، چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی شرط ہے، ان 14 کی دعا میں شامل ہونے کے لیے، اور جب شامل ہو جائے گا تو جذبہ وہی آئے گا، قوت وہی آئے گی، حوصلہ وہی ہوگا، شجاعت وہی ہوگی۔ اگر جنگ ایران سے تھی تو جو دعا میں جہاں شامل تھے وہ اپنی اپنی حکومتوں میں نکلے روڈ پر اور کہا کہ تم غلط ہو، یہ صحیح ہے، تم سب غلط ہو، یہ صحیح ہے۔ بھائی نکلنے کے لیے اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے، حق کو حق کہنے کے لیے، باطل کو باطل کہنے کے لیے، دعائے سہارا میں، دعائے پنجتن میں، ان 14 کی دعا میں شامل ہونے کے لیے بس ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ اس شرط کو پورا کر لو گے تو تم بھی گلیوں میں آؤ گے، تم بھی میدانوں میں آؤ گے، پھر بھاگو گے نہیں۔ کہ وہ شرط کیا ہے؟ شرط بہت چھوٹی سی ہے، اماں نیک ہو، ابا ایک ہو، سلام محمد۔ میدان میں شیر آیا، ادھر نہیں آیا، دعا دے رہے ہیں، اپنی عظمت سمجھو۔ تمہیں فرش اعلیٰ سے بلایا حسین نے، حسین کی عزت میں تم نے اضافہ نہیں کیا، پوری دنیا نہیں آتی، آپ کی نہیں آتی، حسین کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ حسین تب بھی حسین ہے، آج کروڑوں حسین کے چاہنے والے ہیں، کل 72 تھے، 72 میں بھی وہ عزت تھی، آج کروڑوں میں تب بھی وہ عزت ہے، نہ کل کہیں تھی نہ آج کہیں ہے۔ تمام عزتیں اللہ نے حسین کو عطا کر دی، اب عزتوں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی کمی کر سکتا، تو پھر آپ کو فرش اعلیٰ پہ بلایا کیوں؟
آپ کو بلایا اس لیے کہ آپ حسین کے ہیں، اور جو جس کا نوکر ہوتا ہے، نوکر کی حفاظت کی ذمہ داری مالکوں پر ہوتی ہے، نوکر کو مالک بچاتا ہے، تم ہو حسین کے نوکر، اس لیے تمہیں فرش عذاب پہ بٹھایا تاکہ کائنات میں تم محفوظ ہو جاؤ، تم کائنات میں محفوظ، کائنات مٹا دے سب کا مٹا۔ اگر آپ جو حسین کا ہو گئے، حسین نے اسے ایسی معرفت بخشی، اس کو ایسی معرفت دی، اس کو ایسی عظمت بخشی جو حسین کی طرف ہے خلوص دل سے آ گیا، جو حسین کا خلوص دل سے آ گیا، حسین نے اس کو ایسا پہچان پایا کہ ایسے بادشاہ بھی نہ پہچان۔ ابھی سید علی خامنئی کا جنازہ سپرد خاک نہیں، کتنے کروڑ پہنچ گئے، کتنے کروڑ پہنچ گئے، 3 کروڑ جنازے میں پہنچ گئے، 3 کروڑ چلے گئے۔ بھیا حسین کے ہو جاؤ، حسین کے اگر ہو جاؤ گے، حسین کے مشن پہ مرو گے تو اللہ جنازے میں اتنے بھیجے گا جتنے اپنے کاٹے میں نہیں بلاتا۔ جتنے خامنئی کی زیارت کے لیے پہنچ گئے، بس حسین کے پہنچا، آل محمد کے پہنچا، مارے مجلسی آؤ، مارے بس مجلسی سے ہوں سب وضو کر کے باوضو ہو کے بیٹھے، یہ طاہروں کا سکتا ہے، طہارتوں کا سکتا ہے، قرآن منع کر سکتا ہے کہ ان تک نجاست پہنچ نہیں سکتا، ہمیں ان تک پہنچا۔ آپ کس نیت سے آتے ہیں کہ ہم روئیں گے اور ہمارا آنکھوں شہزادی کے رومان میں جائے، یہ نیت ہوتی ہے، جب یہ نیت آتی ہے تو طہارت کر کے دیا، باوضو ہو کے دیا کہ شہزادی ہم آئے مصلی فرش عذاب، آپ کو آنسو عزاداروں بیان بہت صبر کر، حسین کو کتنے تین کر بڑے مظلوم موری تیری حسین کو اتنے دن لگے، موری نے لکھ دیا حسین کو اتنے نہیں لگا، موری نے لکھا حسین کو اتنے پتھر لگا، موری نے لکھ دیا حسین کی لاش کو اتنے ٹکڑے، موری نے لکھ دیا عباس کے بازو کٹے، لاشا پرمار ہوئے، موری نے لکھ دیا قاسم پرمار ہوئے، سارے ظلم لکھے ہیں، لیکن پر تاریخی کربلا میں 2 ظلم ہیں جو لکھے نہ گئے، جو رقم نہ سید سجاد کے محبت سننے کو ملا، اپنے خنصر کو جاگی سے سیدھے رکھی تاکہ زمین پہ بیٹھ کر حسین کے لال میں جو مسائل گزرے وہ ہم سن سکے، اسی لیے خنصر رکھا۔ سب ظلم جتنے بھی ہوئے سارے رقم ہیں، بس 2 ستم ایسے ہیں جو تاریخ نہ لکھ سکے۔ سنو گے عزادارو، تقریباً سب سید سجاد کی اولاد بیٹھے ہیں، آپ کے جد کتنے ستم ڈال گئے؟ 2 ستم، ان میں سے ایک یہ ہے جو لکھا نہیں گیا
حسین کی لاڈلی سکینہ کو تماچے کتنے لگے؟ یہ رقم نہیں ہے کہ سجاد کو تعزیانے کتنے لگے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ آپ کا سن لینا آسان تھا، میرا پڑھ دینا آسان تھا۔ یہ تو سیدانیوں سے پوچھو، یہ تو ماؤں سے پوچھو، سجاد سے پوچھو، جب بہن کو تماچا لگتا تھا، عزیزانو اگر چھوٹی بہن ٹھوکر کھا کے کہیں گر جاتی ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے، جوان بھائی دیکھے تو جوان بھائی کا دل پھٹنے لگتا ہے، توڑ کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ عزیزانو سکینہ پنجوں کے بل چل رہی ہے، پنجوں کے بل چل رہی ہے۔ ہاں سکینہ جب بھی بابا کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے ہائے بابا، بابا کہہ کے روتی ہے، شمر ایسا تماچا مارتا ہے، سکینہ منہ کے بل زمین پہ گر جاتی ہے۔ عزیزانو میں نے ابھی پڑھا، جب بہن ٹھوکر کھا کے کسی کی گر جائے، بھائی توڑ کے اٹھا لیتا ہے۔ ہائے سجاد کیسے اٹھائے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں لیا، گلے میں تو بس مظلوم تڑپ کے کہتا تھا اے شمر میری بہن کو چھوڑ دے، اتنا کہتا تھا، شمر تازیانے مارتا تھا۔ عزیزانو جب جوان بیٹے کو تازیانے لگتے ہیں تو بہنوں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ماؤں کا جگر پھٹنے لگتا ہے۔ ہاں عزیزانو ادھر سجاد تڑپتے تھے، ادھر سکینہ تڑپتی تھی۔ ارے ننگی پشت پر، ناکوں کی پشت پر سیدانیہ تڑپتی تھی۔ اے شیر سجاد کو نہ مار، سکینہ کو نہ مار، اجرکم من اللہ۔ عزیزانو سنو کہ کتنے تعزیانے لگے ہیں، تاریخ میں تو نہیں ملا، مورخ نے رقم نہیں کیا۔ ہاں ایک روایت ملتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے سجاد کو کتنے تعزیانے لگے، حسین کی 4 سالہ بطور پر کتنے ظلم ہوئے۔ عزیزانو یہ قافلہ جب کربلا سے گرفتار ہو کے کوفے کی طرف چلا، پشت ناقہ پر سکینہ کو بٹھایا گیا، ایک لاغر اونٹ کی پشت پر سکینہ بیٹھی ہے، تنا بیٹھی ہے۔ عزیزانو اونٹوں کو تیز تیز ہٹایا گیا، سکینہ پشت ناقہ سے گر گئی۔ عزیزانو سکینہ گر گئی۔ عزیزانو سکینہ جب گری تھی تو سکینہ کو آواز لگانا چاہیے تھا نا، بھیا میں گر گئی، پھوپھی اماں میں گر گئی، سکینہ نے آواز کیوں نہیں لگائی؟ سنو گے عزیزانو، ارے اونٹ کی بلندی، سکینہ کا سین، سکینہ گرتے گی، زمین پہ بے ہوش ہو گئی، قافلہ چلا گیا، خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا، زمین بے وقت ہو گیا، نیزہ نہیں نکلا۔ خولی نے شمر سے کہا، شمر حسین آگے نہیں بڑھتے۔ ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ لہرایا، تازیانہ لہرا کے کہتا ہے اے خولی میں جانتا ہوں حسین کیسے آگے بڑھیں گے، تصور کرنا سجاد کو کتنے تازیانے لگے ہیں۔ تازیانہ لہرا کر سجاد کے قریب آیا، ابھی کوفہ نہیں آیا، راہ کوفہ ہے، کربلا سے چلے گئے، مظلوم کو کتنے تازیانے لگے ہیں۔ عزیزانو ظالم تازیانہ لہرا کے کہا سجاد جلدی بتا، تیرا بابا آگے کیوں نہیں بڑھتا، فرما ہے تجھے تازیانے ماروں گا۔ اتنا سننا تھا، مظلوم نے ہتھکڑی بیڑی کو سمیٹا، سر حسین کے پاس آ کے کہا بابا اب آپ کے بیمار
ہے سکینہ سکینہ کہاں ہو بیٹی سکینہ کہاں ہو بیٹی ابھی کچھ دور چلی تھی زینب نے دیکھا ایک نقاب بی بی ہے چھوٹی سی بچی کو آغوش میں لٹائے ہوئے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے اے بچی تو گھبرانا اے بچی تو گھبرانا تیرے لینے والے آئیں گے تیرے لینے والے تجھے لے جائیں گے زینب نے پہلی بار حسین کے بعد سکینہ کے سر پہ دستے سبق کر دیکھا ایک مرتبہ کہا اے بی بی تم کون ہو میری بچی سے محبت سے پیش آئی ہو اب تک جو بھی ملتا تھا وہ تازیانہ مارتا تھا کوئی تماچا مارتا تھا اے بی بی زینب نے ہاتھوں کو چھوڑ کے پہلو میں بیٹھی اے بی بی تو نے میری بیٹی پر رحم کیا ہے اے بی بی تو نے میری بیٹی پر احسان کیا ہے تو نے ہم پہ احسان کیا ہے ہم تیرے احسان کا بدلہ یہاں تو نہیں دے سکتے اے بی بی میں سید زادی ہوں ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے ہاں لیکن آج علی کی بیٹی مجبور ہے میں تجھے کچھ نہیں دے سکتی میں قیدی ہوں ہاں میں تو وعدہ کرتی ہوں روز محشر اپنی اموال میں تیری شفاعت کروں گی زہرا نے نقاب ہٹایا زینب میں تیری ماں زینب نپٹ گئی اماں اس وقت کہاں تھی جب میرا بھیا مارا جا رہا تھا اے اماں اس وقت کہاں تھی جب علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ لگ گیا جب میرے عباس کے بازو کٹ گئے زہرا نے کہا اے زینب تیرے بھیا کا سر تیری ماں کی آغوش میں کٹا میں خنجر بدل کے کہتی رہی اے ظالم چھوڑ دے میں نے چکیاں پیس کے ڈالا ہے رحم کر امام زمانہ ظہور عجیب انسان بن کے آمین اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی حاکم یہ پوچھتا تھا دادا تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی
اے میرے بابا جان ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا اے میرے بابا جان ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا اے میرے بابا جان ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گئے بابا جان ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا بابا جان ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرا جو میرا بابا تیری عطا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا تیری اپنی زبان بابا جان ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا بابا جان میں بھی مانگتی رہ گئی بامدر سج گئے جیتے جی مر گئی حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتوان بابا جان ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا بابا جان ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا رکنا پایا میرے بابا کا حسین نوکے نیزہ سے آنے لگا خاک پر بہن کو دیکھ کر ننگے سر در بدر سہ نہ پایا جوان بابا جان ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا میرے بابا جان ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا کرن تھی آج میں بھی ہوں دربار میں مثل زہرا پڑی ہوں میں آگے یار میں اس طرف ہے شکی اس طرف رہ گئی بے پلے بیٹیا بابا جان ہو رہی ہے ادا سر چھپاؤں گا بابا جان ہو رہی ہے ادا سر جھکاؤں
نشانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جا بابا جا میرے بابا جان ہو رہی ہے ادا سر جھکاؤ کہاں دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر 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 بیٹے ہوتے ہیں دہی پی کا سہارا اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر کچھ بھی اس بات کو سمجھے نظر آتا نہیں میں جو چلتا ہوں تو پیروں سے چلا جاتا نہیں پہلے امداد تمہیں آؤ خدا را اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر کہ صبح والے تیرے پاس جو آؤں کیسے ہر قدم رویا ہوں تڑپا ہوں میں گھبرایا ہوں چور صدمات ہے ذرا جسم ہے سارا اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر پھر یہ اکبر نے کہا غم نہ بڑھاؤ بابا پاس بیٹھو میرے آنسو نہ بہاؤ بابا اب جدا ہونے کو ہے تم سے تمہارا اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر اے میری جان پیغمبر کی جوانی تم ہو اے میرے بیٹا میرے نانا نشانی تم ہو اس لیے تم ہو میری آنکھ کا تارا اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر بات مانی نہ میرے دل کو میرے توڑ دیا اس ضعیفی میں مجھے روتا ہوا چھوڑ دیا کون اب دے گا بھلا مجھ کو سہارا اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر دستے غربت میں شہری نے پکارا اکبر
دشت غربت شہیدی تارات بر السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم